बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने 2-3 दिन से व्लॉग्स नहीं किए। मैंने कुछ किए थे साना साहब के साथ, कुछ मुहर्रम, कुछ इमाम हुसैन की अज़ादारी, अ, करबला का वाक़या, पाकिस्तान के हालात, तो सब कुछ मिलके ज़रा थोड़ा-सा इमोशनली मैं डाउन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फ़ज़ल व करम से सब खैरियत है। थैंक यू वेरी मच आपका पूछने का। नाज़रीन, आज मैं जो मैं वादा करता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज, जिनकी जड़ें एक ही थीं, उनके अंदर ये फ़र्क क्यों हुआ कि उनका कल्चर इतना मुख्तलिफ़ क्यों है, उनका रवैया अपनी कौम और मुल्क की तरफ, ममलिकत की तरफ इतना मुख्तलिफ़ क्यों है। मैं चंद 5, 6, 7 स्लाइडें दिखाना चाहता हूँ, उससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा जो एक ये सब्जेक्ट है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो लाज़मी बात है सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, जो कि मेरी नज़र में मोटी-मोटी चीज़ें थी, जिससे मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इस इश्यू को समझ आ जाएगा हम लोगों को, वो मैंने लिया है। तो मैं ज़रा एक ये आपको स्लाइड दिखाना शुरू करता हूँ, जिसके अंदर ये लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, ये 2 मुख्तलिफ फ़ौजें हैं, रूट्स इनकी एक ही जैसी जड़ें हैं, लेकिन इतना बहुत मुख्तलिफ तर्ज़ अमल क्या है। तो मैं 3-4 चीज़ें लेना चाह रहा हूँ। एक, मैं इनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है, हमारे 2 मुल्कों की जो तारीख़ है, मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, फिर हमारे कायद के और नेहरू का मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर मैं ड्वेल करना चाहता हूँ, और इसका असर हमारे मुल्क के ऊपर क्या हुआ मोटा-मोटा, और हमारी अफ़वाज पे क्या हुआ, हमारे और हिंदुस्तान की फ़ौज का। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए, बिकॉज़ मैं जल्दी ये करके फिर इसकी मैं एंड में तज्ज़िया करूँगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जी, ये हमारी पॉलिटिकल लेगेसी क्या थी। पॉलिटिकल लेगेसी का बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखें, ये मैं क्या आपको एक दिखा रहा हूँ, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये बता रहा है कि जी 1937 में जो इलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान में, और 1940 में जो इलेक्शन हुए थे, उनमें फ़र्क क्या है। लेकिन पहले ऊपर जो आप 2 झंडे देख रहे हैं ना, 1906 के मुस्लिम लीग बनी और 1885 में कांग्रेस बनी। मुस्लिम लीग को 40-41 साल हुए थे जब पार्टीशन का वक़्त आया, कांग्रेस को 60-65 साल हो चुके थे। लेकिन जो ये नताइज हैं ना इलेक्शंस के, नीचे जो 2 नक्शे आप देख रहे हैं, 1937 और 1940 में, उसमें 1937 के नक्शों में जो नीला हिस्सा है, वो है कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने मेजॉरिटी सीटें जीती 1937 में, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहीं भी कोई सीट नहीं जीती। तो आपको, और फ्रंटियर में अगर आप देखें, केपी के लेफ्ट पे वो कांग्रेस थी, जो कि हमारे पार्टीशन तक वो रही थी। ये खान साहब की और असफंदियार वली और वली खान वाली पार्टी जो है, और गफ्फार खान जो है। और यूनियनिस्ट नेशनल पार्टी जो थी, ये बड़े-बड़े जो जागीरदार और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, उसकी थी, और सिंध के अंदर भी इसी तरह वडेरों की पार्टी थी, यूनाइटेड पार्टी। ये था जी आपका जो मौजूदा वेस्ट पाकिस्तान है। कई जगहों पर जो ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ब्राउन में, वहाँ इलेक्शन नहीं हुए। अब 1946 में आ जाएँ, कांग्रेस आप देखें उसी तरह कायम है, जहाँ-जहाँ उसकी सीटें थीं। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि अब मुस्लिम लीग ने 1946 में सीटें जीत ली, सिंध में जीत ली, बंगाल में जीत ली और पंजाब में जीत ली, और कांग्रेस अभी तक कायम रही केपी के अंदर। ये जो जीतना है ना मुस्लिम लीग का, इसके अंदर 2 हैं। आज़ादी का जो एक जोश था, वो बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से सेंट्रल इंडिया, यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी वो फैली। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक़्त था, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में जो वडेरे थे, इन्होंने कहा कि यार अब मुस्लिम लीग जॉइन कर लो, वरना हम हार जाएँगे। तो ये मेरी नज़र में फ़तेह मक्का के बाद वाले मुसलमान हैं। बंगालियों ने पहले भी बहुत तगड़ो-दौ की थी। बाय द वे 1937 के इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा
مسلم لیگ نے سیٹیں جیتی تھی وہ بنگال میں جیتی تھی، میجورٹی نہیں کر سکے وہ مسلم لیگ کی، لیکن 1946 میں بنگال میں ان کی سیٹیں تھی۔ تو اگر آپ یہاں دیکھیں اس کا مطلب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانگریس تھی، جو اس کی 60-65 سال کی ہسٹری تھی، وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی جہاں پر ہندو رہتے تھے۔ ان کی پوری پارٹی بہت ڈیپلی انٹرینچ تھی اپنے لوور کلاس میں، مڈل کلاس میں، اپر کلاس میں، بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں، ہر جگہ جہاں ہندو تھا وہ کانگریس کا ممبر تھا۔ اس کے برعکس جو ابھی اس وقت ویسٹ پاکستان، جو ہمارا پاکستان ہے، جو اس وقت ویسٹ پاکستان تھا، اس کے اندر جو زیادہ تر لوگوں جنہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور سیٹیں جتوائیں، وہ سارے وڈیرے تھے، سارے بڑے بڑے یہ خاندانی جاگیردار لینڈ اونرز تھے جن کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں تھی۔ اور عام جو ایک پاکستانی تھا اس جگہ کا رہنے والا، اس نے اتنا انٹرینچڈ اس کی سپورٹ مسلم لیگ کی اور پاکستان کے لیے نہیں تھی جتنی ایک ہندو نیشنلسٹ کی کانگریس کے ساتھ ہی۔ بہت بڑا فرق ہے، بیکاز اس نے پھر جا کے آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس کا اثر کیا ہوا۔ مسلم لیگ کی کون سی لیڈرشپ اوپر آئی اور کانگریس کی کون سی لیڈرشپ اوپر آئی۔ یہ ہو گئی جی دوسری بات۔ تیسری بات جی جو میری نظر میں ایک بہت بڑا ایک میجر فیکٹر ہے جس نے بہت میجر امپیکٹ کیا پاکستان کے اوپر اور ہندوستان پہ اور ان دونوں ملکوں کی افواج پہ، وہ تھا قائد اعظم اور نہرو۔ دونوں بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاورفل، بڑے کیرزمیٹک لیڈرز تھے۔ تقریباً سنگل ہینڈڈلی ان دونوں نے اپنی اپنی جو آزادی کی مہم تھی دونوں ملکوں میں انہوں نے چلائی تھی۔ فرق یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال بعد انتقال فرما گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ نہرو 15 سال زندہ رہا انڈیا کی پارٹیشن سے، 1947 سے لے کر 1962 تک۔ اب اس کا فرق کیا؟ اس کا فرق یہ ہوا کہ پاکستان میں آئین نہیں بنا، 9 سال تک نہیں بنا، 10-11 حکومتیں آئیں مختلف پارٹیوں کی، ایک آتی تھی دوسری جاتی تھی، وہی پارٹی پھر اپنے بندے کو نکال کے پھر لے آتی تھی۔ اس سے جو سولین ادارے ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے، فوج طاقتور ہو گئی اور ڈیموکریسی بڑی کمزور ہو گئی۔ بہت میجر امپیکٹ ہے آپ کا۔ آپ کو آئین نہیں ملا اور آپ کی 10-11 حکومتیں 9 سال ایک دوسرے کو کتے بلیوں کی طرح انہوں نے 11 سال میں 9 حکومتیں تھیں ہماری، 11 سال میں 9 حکومتیں، 1947 کے 1958 تک۔ اس کے برعکس ہندوستان میں 1 سال کے اندر ان کو آئین مل گیا، ایک پارٹی نے حکومت کی۔ آپ کو پتہ ہے کانگریس تو پتہ نہیں اگلے 30-35-40 سال تک کرتی آئی ہے، بہت زیادہ مستحکم ہوئی ان کی ڈیموکریسی اور ان کے سول انسٹیٹیوشنز بہت قابو۔ اس کو میں ذرا اور ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو مختلف ہوئیں پاکستان میں اور ہندوستان میں فوج کے ریلیونس سے۔ فوج کے اوپر یہ بڑا میں موٹے موٹے آپ کو چیز بتا رہا ہوں۔ فوج کے اوپر کیا ہوا کہ غلط آدمی آرمی چیف اپوائنٹ ہوا، ایوب خان، جس کو قائد اعظم نے پاس اوور کر دیا تھا، کہا تھا یہ بہت ایمبیشس آدمی ہے اور یہ اہل بھی نہیں ہے، اور یہ آدمی جو ہے دوسری جنگ عظیم میں کاورڈس کے لیے سیک کیا گیا تھا جب یہ لیفٹنٹ کرنل تھا، اس لیے کہ یہ ڈر گیا تھا اٹیک کرنے سے جب اس کو آرڈر دیا گیا جنرل پیٹ ریس نے، 14th پیرا ڈویژن تھی انڈین آرمی کی، کہ وہاں کر جا کے حملہ کرو۔ کہتا جی میں حملہ نہیں کر سکتا، میرے لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا تم تھکے ہوئے ہو، تمہارے لوگ تھکے، ادھر ہی کھڑے کھڑے اس کو نکال دیا عہدے سے، اس کو کہا جاؤ چلے جاؤ 2IC کو کہا ٹیک اوور کرتے۔ یہ آدمی آپ کا بن گیا آرمی چیف۔ اس کی وجہ سے 4 مارشل لاء آئے، بیکاز سب کے منہ کھل گئے مگر مچھوں کی طرح۔ ہمارے فوجی جب مارشل لاء آتے تھے ایکسٹینشن دیتے تھے، جو نہیں آتے تھے جن کے پاس طاقت تھی وہ مانگتے تھے، ڈنڈے سے لیتے تھے۔ بہت زیادہ کرپشن آ گئی فوج میں، کرونیزم آ گیا، بتاؤں گا۔ اور سیولین جو عدلیہ تھی، لا جو تھا، یہ اس کے ماتحت نہیں آئے، اس لیے کہ مارشل لاء تھے، جرنیل تھے، انہوں نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر رکھا، آفیشلی، لیگلی۔
اس کے برعکس ہندوستان کے اندر جو پہلا CNC تھا اپوائنٹ ہوا میرٹ پہ، میں ان کی طرف تھوڑی ڈیٹیل میں اگلی سلائڈ پہ بات کروں گا، کوئی ایکسٹینشن کسی کو نہیں ملی، ساری فوج جو ہے وہ عدلیہ، سولین عدلیہ کے ماتحت آ گئی۔ یہ فرق تھا جی ہمارے قائد اعظم کا 1 سال کے بعد جانے کا اور نہرو کا 15 سال رہنے کا۔ میرا خیال ہے، اور یہ مفروضہ ہی آدمی کہہ سکتا ہے، کنجیکچر ہی کر سکتے کہ اگر قائد اعظم کسی طریقے سے 5-10 سال زندہ رہ جاتے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ قائد اعظم یہ جاگیرداروں کو، یہ جو اس قسم کے وڈیرے، یہ ڈاکو لٹیرے ٹائپ جو پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہر جگہ تھے، ان کو قابو کرتے، جلدی ہمیں آئین ملتا، فوج کو سولین کے ماتحت کرتے، عدلیہ کے ماتحت کرتے، اور ہمیں مارشل لاء نہ لگتا، اور ایوب تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ کمانڈر ان چیف بنتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اس کا ایک اور بہت ایک پہلو ہے کہ پاکستان گیا امریکہ کی طرف اور ہندوستان گیا رشیا کی طرف، ان دونوں کے طور طریقے ملکوں کو قبضہ کرنے کے بڑے مختلف تھے۔ جو روس تھا وہ عوام اور جو گورنمنٹ ہے اس کے تھرو کام کرتی تھی، امریکہ جو ہے فوج کے تھرو کام کرتا تھا، اس لیے اس نے اس فوج کو ایک رکھیل کی طرح استعمال کیا اس وقت سے لے کر آج تک کا۔ اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج کا جو آرمی چیف تھا اس وقت ایوب خان، اس نے لیاقت علی خان کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا۔ یہ بہت دفعہ میں پہلے کہہ چکا، اس کی پھر کبھی اور میں بات کروں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ یہ اب یہ جی دیکھیں، جو میں نے کہا تھا نا میں ایکسٹینشنز کی بات کروں گا، آپ یہ دیکھیں ذرا موٹا موٹا میں ڈیٹا دیتا ہوں۔ پاکستان آرمی میں 16 آرمی چیف آئے ہیں، ہندوستان فوج میں 32 آئے ہیں ابھی تک۔ اب فرق آپ یہ دیکھیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن لیتا ہے یا مارشل لاء ہوتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرونیزم پہ جاتا ہے، وہ لائلٹی پہ جاتا ہے، وہ اس بندے کو لاتا ہے جس سے اس کی طاقت مضبوط ہو، وہ اس بندے کو لیتا ہے جو اس سے ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ تو اس سے پروفیشنلزم ختم ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جو اچھے افسر ہوتے ہیں وہ آپ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اب ایسے اچھے افسر پروموٹ بھی نہیں ہوتے۔ آپ سب سے غلیظ مثال اس کی موجودہ آرمی چیف کا، عاصم منیر کا آرمی چیف ہونا، اور اس سے پچھلے باجوہ کا آرمی چیف ہونا، کہ یہ کتنا تباہ کن ہے کہ جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں تو اچھے لوگ پروموٹ نہیں ہوتے، کرونیزم ہوتی ہے، بھائی بندی ہوتی ہے، دوستی یاری ہوتی ہے، اور اگر آپ کرپٹ ہے تو نیچے آپ کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کریں گے، جس طرح آپ باقی اداروں میں دیں۔ برعکس اس کے ہندوستان میں میرٹ پہ سب ہوئے، کسی کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملی، اور ان کے جناب 32 آرمی چیف ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے بتایا، ایوب 8 سال رہا، موسیٰ 8 سال رہا، یحییٰ 5 سال رہا، ضیاء 12.5 سال رہا، مشرف 9 سال رہا، کیانی 6 سال رہا، باجوہ 6 سال رہا، ایوریج ٹینیور ان کا 7.7 سال۔ باقی جو آرمی چیف ہیں جن کو ہم نے نئی ایکسٹینشن دی، ان کی ایوریج ٹینیور آپ دیکھ لیں 2.5 سال۔ یہ 3 سے کم اس لیے ہے کہ میسروی، گریسی، گول حسن کرامت اور آصف نواز اپنے دور اقتدار جو ان کے آرمی چیف کا دور تھا وہ کم ٹینیورز میں وہ چلے گئے۔ انڈین آرمی میں 4 صرف آرمی چیفز ہیں جن کو ایک 1.5 سال کی شاید ایکسٹینشن ملی ہو، آدھے سال کی، 1 سال کی۔ اس میں کریاپا، تھمایا، چودھری اور مانک شاہ۔ مانک شاہ آپ کو یاد ہے، یہ وہ ہے جس کو وہ فیلڈ مارشل بنایا، جس کو وہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے جب بنگلہ دیش کو، کہ جب ہماری ایسٹ پاکستان کی جنگ ہوئی اور بنگلہ دیش بنا، اس کا یہ ہیرو، اس نے یہ جنگ جیتی۔ آپ کو پتہ ہے مانک شاہ کو کوئی گھر بھی نہیں دیا ہندوستان کی حکومت نے، ان کی اپنی پارسی کمیونٹی نے پیسہ جمع کر کے ان کو گھر جمع بنا کے دیا۔ اس کے بعد مانک شاہ صاحب جو ہے وہ چلے گئے اپنے آسٹریلیا، وہاں جا کے امیگریٹ کر کے باہر۔ یہ ہے جی فرق۔ اگر آپ فوج کا یہ بہت سٹارک فرق دیکھ لینا کہ کس طرح پاکستان آرمی کی تباہی ہوئی ہے، اس کی پروفیشنلزم کی، اس کی میرٹ کی، اور بے تحاشا کرونیزم، دوستی اور کرپشن کو ہوا ملی ہے۔
چلیں جی آگے چلتے ہیں، اب ذرا میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں بتاتا ہوں جی کہ یہ نہرو اور کے رہنے سے اور قائد اعظم کے نہ رہنے سے سب سے بڑا فرق کیا؟ سب سے بڑا پہلے فرق ہوا قانون کا۔ پاکستان آرمی ایکٹ کو بالا تر رکھا سولین عدلیہ سے، ہندوستان میں اس کو سولین عدلیہ کے نیچے لائے گئے۔ آپ نے موجودہ دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے جو پاکستان آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ ہوئی ہیں، بالکل سپیریئر ایک سپریم گورنمنٹ بنا دی گئی ہے جس کو حکمران ہے آرمی چیف، اور جو مرضی کرے 1947 سے لے کر آج تک جتنی حرکتیں کی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے جی ٹھیک ہے، اور آگے بھی جو ہم آ کے جی قبضہ کریں گے۔ ٹوٹل کنٹرول ہے پاکستان کا۔ ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہے، ہندوستان کے کورٹس میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اپنی پروموشن چیلنج کر سکتے ہیں، ٹرانسفر چیلنج کر سکتے ہیں، پوسٹنگ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کے منفی بھی اثرات ضرور ہیں، لیکن اس کے بہت زبردست اثرات ہیں کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے جان بوجھ کر پروموٹ نہیں کیا گیا تو اس سے میں چیلنج کروں گا اور اس کو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میرٹ پر پروموشنز ہو رہی ہیں، آرمی چیف 3 سال کے بعد جائے گا، تو جو افسر انڈین فوج میں ہے اگر پروفیشنل ہے وہ کھل کے ڈیفرنسز بھی کرے گا، وہ اختلاف کرے گا، اپنے چیف سے بھی اختلاف کرے گا، اپنے کور کمانڈر سے بھی کرے گا، اپنے ڈیو کمانڈر سے بھی کرے گا۔ وہ آگے جا کے بتاتا ہوں کیوں کرے گا، کہ اس کو کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں مل رہے۔ یہاں پر ہے کہ آپ اگر کریں گے تو آپ کی پروموشن نہیں ہوگی، جو آپ کو پلاٹ نہیں ملے۔ دوسرا جو بڑا فرق نہرو نے کیا، اس نے آرڈر آف پریسیڈنٹ ترجیح کا قوانین کہ سینئر کون ہے جونیئر کون ہے۔ افواج پاکستان میں جو سولین کاؤنٹر پارٹ ہے، وہ جو سولین کاؤنٹر پارٹ ہے فوجی کاؤنٹر پارٹ کا، وہ اس سے جونیئر ہے۔ مثال کے طور پر میجر جنرل سینئر ہے، کمشنر جونیئر ہے۔ ہندوستان میں مختلف ہے، ہندوستان میں کمشنر سینئر ہے، میجر جنرل جونیئر ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بائی دا وے 1947 سے پہلے چونکہ یہ انگریز کی فوج تھی تو انہوں نے فوج کو ترجیح میں اوپر رکھا تھا، لیکن انہوں نے انڈیا نے سولین کو اوپر لیا ہے، فوجی کو نیچے رکھے، اور پاکستان میں فوجی اوپر ہی رہا اور سولین نہیں۔ یہ بہت بڑا ایک ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیں جی اس کے بعد، او ہو یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی آپ کی لینڈ گرانٹ فار بریوری اور میریٹوریس سروس۔ زمینیں دینا، ہلال امتیاز فلانا زمین، فلانا امتیاز فلانی زمین، اتنے ایکڑ زمین، اتنے ایکڑ زمین۔ پاکستان میں نہ کہ یہ زمین دینے کا رواج قائم رکھا جو انگریزوں نے رکھا تھا، اس کو بڑھا دیا، بہت زیادہ اور بہانے بنائے۔ اب تم کور کمانڈر ہو ڈی ایچ اے کے تو تمہارے 2 پلاٹ اور، ابھی تم اے جی بن گئے تو تمہارے 2 پلاٹ اور، اب تم فلانے بن گئے تو تمہارے اتنے پلاٹ اور۔ یہ اتنا بڑھایا کہ پاکستان افسروں کی جو رہی صحیح ضمیر تھا نا، اس کو خرید لیا فوج نے۔ ٹھیک ہے جی، ہندوستان میں ختم کر دیا نہرو نے۔ اس نے کہا کوئی آپ کو زمینیں نہیں ملیں گی، کسی قسم کی اپنے میریٹوریس سروس کی بہادری یا کوئی شاندار خدمات کے لیے کچھ نہیں ملے گا، ختم کر دیا۔ اب آ جائیں تھی تنخواہوں پر۔ فوج میں ہماری پاکستان فوج میں تنخواہ ہے، میڈیکل ہے، ڈسکاؤنٹڈ جو اشیاء ملتی ہیں سی ایس ڈی سے، پھر آپ کو میجر سے لے کر جرنیل تک پلاٹ ملتے ہیں، کئیوں کو فلیٹ ملتے ہیں، کئیوں کو گھر ملتے ہیں، نہیں سب کو فلیٹ ملتے ہیں میجر کے بعد، اگر آپ کی اتنی سروس ہو 23 سال سے اوپر، اور آپ اوپر جائیں پھر وہ بڑا فلیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر ہو جاتا ہے، پھر بڑا گھر ہو جاتا ہے، پھر زیادہ پلاٹ، پھر کمرشل پلاٹ، پھر وہ بیلٹنگ ہوتی رہتی ہے، پلاٹ ملتے جاتے ہیں۔ پھر آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو ملٹری جو کمرشل آپ کے جتنی یہ 26.5 بلین کا ان کا جو کمرشل انٹرپرائز ہے فوجیوں کا، فوجی فاؤنڈیشن عسکری، اس میں آپ کو نوکری ملتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو حکومت میں نوکریوں کے آپ کے کوٹا رکھے ہوئے ہیں، امبیسڈرز آپ کے کوٹا۔ ہندوستان میں کچھ بھی نہیں، تنخواہ، میڈیکل، اور جناب ڈسکاؤنٹ لو اپنی آپ سی ایس ڈی سے۔ یہ ہو گیا جی۔ اب آ جائیں جی، او ہو یہ ہے جی سب سے بڑا ظلم۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ پینشن ملتی ہے فوجی کو، ملٹری جہاں بھی ان کے کمرشل انٹرپرائز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا وہاں ان کو نوکریاں ملتی ہیں، پھر بھی پلاٹ ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ ایک نر کا بچہ آئی ایس آئی کا تھا، وہ آ گیا گھس گیا میرے نیٹ ورک میں، مجھے وہ فالو کر رہا تھا،
پتا چلا پچھلے مہینے اس کیا کہوں اس آدمی کو، کرنیل ہے، اس کو جناب 2 پلاٹ مل گئے اور ریٹائر ہوئے اس کو 6 سال کہ جی آپ کو یہ بیلٹ میں 2 نہیں ملے. وہ اس لیے کہ وہ یہ مخبری کر رہا تھا، وہ گھس گیا تھا آ کے میرے عادل راجہ ہماری باتیں بڑے، ہمیں کہتا تھا میں بڑا خلاف ہوں. مجھے پتا چلتا جب اس نے مخبری کی اس کو یہ انہوں نے ہندوستان میں کچھ بھی نہیں. پوسٹ ریٹائرمنٹ پینشن لو، فری میڈیکل لو، اور جناب سستی کچھ ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں لے لو سی ایس ڈی سے. لیکن جو تباہی مچی ہے نا پاکستان میں، یہ وہ لال جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تباہی کیا مچی ہے کہ یہ ایک مافیا بن گئی. یہ فوج نہیں رہی، یہ کرائے کا گوریلا بھی نہیں رہا، یہ ایک مافیا بن گئی. اور اس مافیا نے ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر، انتظامی طور پر، ادارے کے طور پر اتنے زیادہ مراد اپنے لیے لے لیے. جس طرح آپ نے ابھی دیکھا، جس طرح انہوں نے یہ جو کاؤنسل ہے، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو انہوں نے بنائی ہے، اس کے اندر فوج اب ساری حکمرانی کرے گی پاکستان پہ، آپ کی معیشت پہ، آپ کی جو زراعت ہے ان کے اوپر، آپ کے معدنیات کے اوپر، آپ کی آئل اینڈ گیس کے اوپر، آپ کی ڈیفنس پہ، آپ کی ڈیفنس پروڈکشن کی سیکٹرز کے اوپر، آپ کی آئی ٹی کے اوپر، اور پتہ نہیں کس کس کے اوپر. اور جی ڈائریکٹ ان کو ہے کہ جی ہم فیڈرل حکومت سے اور پروونشل حکومتوں سے معاہدے کر کے کریں گے، اور دبا کے انہوں نے بیچنا شروع کر دیا اور اوپر بیٹھ کے. یہ ہے مافیا جس کو میں کہتا ہوں. پھر یہ اپنے کمانڈ فنڈ بناتے ہیں، بلیک فنڈ یونٹ سے لے کر آرمی چیف تک، جتنے فوج کے اندر جتنے بھی فارمیشنز ہیں، یونٹیں ہیں، بریگیڈ ہیں، کور ہے، ڈیو ہے، انلیگل ہے، ان لافل کمانڈ بھتا فنڈ ہے جناب. یہ چوری کر کے، ڈرگ سمگلنگ کر کے، گن سمگلنگ کر کے، ڈیزل کی سمگلنگ، فیول کی سمگلنگ، باقاعدہ بھتا لیتے ہیں. بندے کو اندر کر دیا اور اس کو کہا کہ تم یہ کرو. تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ کب سے یہ بھتا لے رہے ہیں. میں تو خود ذاتی عینی شاہد ہوں 1990 کی دہائی میں جب یہ ایم کیو ایم کے اوپر کریک ڈاؤن تھا، کس طرح بھتا کلیکٹ کرتی تھی فوج اور اس کے رینجرز. اور تباہی ہے جی. یہ مطلب آپ سوچیں، ایک میجر جنرل اگر 200 ایکڑ زمین خریدتا ہے اور میں جا کے ایک 200 ایکڑ زمین خریدتا ہوں، پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، پانی میں نے لینا ہے اور میں نے اجازت لینی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے 6 4 8 10 چیزوں اور کی. مجھے بتائیں کس کو ملے گی مراحت؟ مجھے ملے گی یا جرنیل کو؟ جرنیل کو ملے گی. کچھ بھی نہ کرے فون کرتے ہیں، جی میں جنرل فلانا بول رہا ہوں، میری زمین ہے پانی. یہ ایک مافیا ہے. یہ صرف دھونس، بندوق، ڈر، خوف، اس سے کام چلتا. ہندوستان میں کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا، میں نے بہت لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنے ایسے وہ جو کہتے ہیں نا، کبوتر کے دڑبے میں ہم نے رکھ کے جی فوج کو اپنی رکھا. اچھا یہ ہو گئی جی. اب آپ مجھے بتائیں، یہ میں نے اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں، یہ ہے بتانے کے لیے کہ ہماری فوج میں اور ہندوستان کی فوج میں فرق کیوں ہے. اور یہ اگر میں آپ کو ایک لاسٹ بتا دوں ہے جی، یہ آپ یہ سمری دیکھ لیں. قانون کا فرق، ترجیح کا فرق، کون سینئر ہے کون جونیئر ہے، زمینیں ملنا کسی بہادری کا یا کوئی شاندار خدمات کے لیے، پیسے، تنخواہ، ریٹائرمنٹ کے بعد مراحت، اور باقی آپ کا جو مراحت آپ کو ملتی ہیں کہ آپ فوجی ہونے کے ناطے. یہ جی 6 چیزیں ہیں میری نظر میں جس کی وجہ سے ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج اتنی مختلف ہے. یہ میں نے آپ کو قانونی چیز بتائی. پہلے جو میں نے آپ کو چیز بتائی تھی وہ بتائی تھی کہ کس طریقے سے قائد اعظم کا نہ رہنا اور نہرو کا 15 سال رہنا، اس نے کتنا اثر انداز کیا ہمارے آئین کے نہ ہونے پر، ہمارے ان کے جاگیرداروں کو قابو کرنے کا، ہمارے جو کس قسم کے ہمارے سیاسی لیڈر اوپر آئے ان کو وہ کس قسم، اور نہرو اور کانگریس کا کتنا اثر تھا ہندوستان کے اندر. یہ جی بڑی بڑی بات. میں اس بات کو آج اس سے ختم کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو یہ جو فوج کے اندر obviously آپ کو اب چیزیں پتہ چل گئی ہیں کہ اس کو
ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ چیز آسان ہے تعین کرنا کہ کیا کرنا چاہیے، جو چیز مشکل ہے وہ ہے کہ کیسے ہوگا۔ یہ میں پھر اگلے ویلاگ کے لیے کروں گا، اور جو کہ انشاءاللہ میں آج ہی کروں گا، وہ چند آج 7-8 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ کروں گا کہ یہ میرا جو یہ جو ٹائم ہے اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو ہم کنکلوڈ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ میں بیچارے شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جو مصیبت میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر ہو رہے ہیں، خصوصاً ہماری خواتین اور عمران ریاض خان، ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلیں آسان کرے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔